बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के हवाले से जो बयान दिया था उस पर इसके अलावा बात होगी 2013 में जो मकबूलियत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची में, उसमें हमने काफ़ी कमी देखी है। 2 दिन से इमरान खान साहब कराची में मौजूद हैं और शायद कोशिश कर रहे हैं एक दफ़ा फिर अपनी मकबूलियत को रिवाइव करने के लिए। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात हो जाए डॉन लीग्स की, जिस पर सिविलियन और अस्करी क़यादत एक पेज पर नहीं है। शदीद इख्तलाफात नजर आते हैं दोनों के दरमियान इस डॉन लीग्स के मामले पर। हफ्ते के रोज वजीर आजम हाउस से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी होता है जो कि अप्रूव करता है उन रिकमेंडेशंस को, उन सिफारिशात को जो कि दी गई थी इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट में। और इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मंजर आम पर आने के बाद ISPR यानी कि मीडिया जो विंग है फौज का, उसकी तरफ से एक ट्वीट आता है जिसमें वो मुस्तरद करते हैं इस नोटिफिकेशन को, इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को, ये कहते हुए कि ये इनकम्प्लीट है, रिकमेंडेशंस इनकम्प्लीट हैं। इसमें कोई शक नहीं, इख्तलाफ राय इस इशू पर नजर आ रहा है और उम्मीद ये की जा रही थी कि इख्तलाफ को कम करने की कोशिश की जाएगी, कशीदगी को कम करने की कोशिश की जाएगी। और कल एक बड़ी अहम मीटिंग भी हुई। PMLN की जो आला क़यादत है वो रायवंड में मुलाकात की उन्होंने, और इसके बाद ये खबर निकली कि शायद इसहाक डार साहब को और चौधरी निसार साहब को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो फौज से बात करके मामलात को हल करें। लेकिन बाद में मरीम नवाज साहिबा का ट्वीट आया जिन्होंने कहा कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी शख्स को नहीं दी गई है इस मामले को हल करने के लिए। लेकिन आज क्या हुआ? आज हमने देखा कि इस कशीदगी को कम करने की बजाय ऐसा लगता है कि इसको मजीद बढ़ाने की कोशिश की गई। चौधरी निसार साहब जो कि आज मौजूद थे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में और वहां पे खिताब कर रहे थे, उन्होंने सख्त अल्फाज में तनकीद की है सिक्योरिटी एजेंसीज की। मामला यह है, बैकग्राउंड ये कि चौधरी निसार साहब को कहा गया था कि आप वहां पे ना जाएं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, आपके लिए बेहतर होगा आप वहां पे ना जाएं। लेकिन चौधरी निसार साहब ने उसको मुस्तरद किया, वो वहां पहुंचे और उन्होंने वहां पहुंचकर सिक्योरिटी एजेंसीज पर सख्त तनकीद की। मुझे रिपोर्टें आई कि यहां तो खुदा ना खास्ता कोई कल रात को 2 दहशतगर्द पकड़े गए हैं, कोई खुदकुश जैकेटें पकड़ी गई हैं और आज सख्त खतरा है इस इज्तिमा पर खुदा न खास्ता खुदकुश हमलों का। मैंने उस पर जवाब दिया कि अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज इस हसास इलाके को महफूज नहीं रख सकती तो फिर उनकी कारकर्दगी पे बहुत सारे सवाल उठाए जा सकते हैं। चौधरी निसार साहब माजी में खुद आके बताते रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो या किसी और का जलसा हो, उसके हवाले से भी सिक्योरिटी थ्रेट्स आते हैं। यही सिक्योरिटी एजेंसी थ्रेट देती हैं, तो उस वक्त चौधरी निसार साहब उन सिक्योरिटी एजेंसीज पर तनकीद नहीं करते कि अगर आप इस हसास इलाके को भी सिक्योर नहीं कर सकते तो फिर आपकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठेंगे। वो चौधरी निसार साहब उस वक्त उन सिक्योरिटी एजेंसीज का पैगाम पहुंचाते हैं उन जमातों पर जो कि वहां पर जलसा करने जा रही होती हैं। एक और अहम बात यह है कि आज चौधरी निसार साहब ने पब्लिकली आके सिक्योरिटी एजेंसीज पे तनकीद की, लेकिन 2 दिन पहले उनका मशवरा कुछ और था। पहले वो ये कह रहे थे कि ट्विटर के जरिए या किसी पब्लिक फोरम पे इदारों को बात नहीं करनी चाहिए। इदारों में ट्वीट्स के जरिए एक दूसरे को मुखातिब नहीं किया जाता। नोटिफिकेशन इस पे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने करना है। नोटिफिकेशन हुआ नहीं, भूचाल कैसे आ गया? और हम ट्वीट से मामलात को हैंडल करते हैं, ये बहुत बदकिस्ती है। ट्वीट से मामलात को हैंडल करते हैं, इदारे ट्वीट के जरिए बात नहीं करते, पब्लिक फोरम पे बात नहीं करते, लेकिन अपने ही मशवरे को आज भूलकर उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज पे तनकीद की। खिताब करते हुए इस इशू पर भी बात करेंगे और इसके अलावा हम बात करते हैं डॉन लीग्स के हवाले से। 4 बड़े अहम सवालात हैं डॉन लीग्स पर, तो अब तक हमें नहीं पता चला कि उनका जवाब क्या है और उसकी बड़ी वजह यह है कि डॉन लीग्स की रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया है, वो रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई है। वो 4 अहम सवालात क्या हैं? पहला सवाल यह कि क्या कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी हुई, और अगर हुई तो उसके पीछे इरादा क्या था, उसके पीछे मकसद क्या था कि कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी की जाए। ये बुनियाद थी इस रिपोर्ट की और अब तक हमें नहीं पता चला है कि इस रिपोर्ट में इस सवाल का जवाब हाँ में है या ना में है। दूसरा अहम सवाल कि कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार कौन है
اور اس کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی یہ بھی ہمیں نہیں پتا چلا. جو نوٹیفیکیشن یا ایگزیکٹو آرڈر آیا ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے اس میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ خلاف ورزی ہوئی ہے اور اگر ہوئی ہے تو کس نے کی ہے, اس کے خلاف کیا کارروائی ہوگی. تیسرا اہم سوال, راؤ تحسین اور طارق فاطمی کے خلاف اصل الزامات کیا ہیں؟ ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے قومی سلامتی کی, یا ان کے خلاف مقدمہ یا الزامات یہ ہیں کہ انہوں نے اس خبر کو چلنے سے روکا نہیں؟ تو یہ بھی واضح نہیں ہوا ہے اب تک کیونکہ رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے. چوتھا اہم سوال, پرویز رشید صاحب جو کہ اسی ایشو پہ استعفیٰ دے چکے ہیں, استعفیٰ ان سے لیا گیا تھا, ان کا کردار کیا تھا؟ کیا وہ بھی نیشنل سیکیورٹی کو بریچ کرنے میں کردار ادا کر رہے تھے, یا ان کا بھی کردار صرف اتنا تھا کہ اس خبر کو پبلش ہونے سے روکا نہیں انہوں نے؟ یہ تمام سوالات ہیں جن اب ہمیں نہیں ملے ہیں, اس ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے تو کم سے کم نہیں ملے, اور وہ جب تک نہیں ملیں گے جب تک اس رپورٹ کو پبلک نہیں کیا جائے گا. اس پر بھی بات کریں گے, اور آج چودھری نثار صاحب کے جو بیان تھے اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے, اور اس کے علاوہ ہمیں جوائن کریں گے ڈیفنس اینالسٹ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. قیوم صاحب بتائیے گا, چودھری نثار صاحب کا اس طرح پبلکلی تنقید کرنا سیکیورٹی ایجنسیز پہ, کیا یہ درست ہے, جبکہ 2 دن پہلے وہ خود کہہ رہے تھے کہ پبلک فورم پر یا ٹویٹر کے ذریعے ادارے بات نہیں کرتے؟ دیکھیں, یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. جہاں تک تو ٹویٹر کے یوز کا تعلق ہے, دیکھیں اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دور میں ٹویٹرز یوز ہوتے ہیں, پوری دنیا میں کرتے ہیں جی. وہ بات کر رہے تھے کہ اداروں کا اگر کوئی چیز آپ نے کسی چیز کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کرنا ہے تو وہ آپ ایک اس کا چینل ہے, وہ اوپنلی نہیں ہو سکتا, لیکن پاکستان آرمڈ فورسز ٹویٹر کا یوز کر سکتی ہیں ٹو پروجیکٹ دیر اپنی جو پروفیشنلزم ہے اور بہت سی انفارمیشن امیج کو بڑھانے کے لیے, تو وہ کیا جا سکتا ہے. جہاں تک تعلق آج ان کا واقعہ جو ابھی آپ مجھے سنا رہے ہیں, دیکھیں وہ انٹیریئر منسٹر ہیں اور یہ انٹیلیجنس کے بہت سے انٹرنل سیکیورٹی کی ادارے اور ایشوز ان کے انڈر ہیں, تو دیر فور وہ اس کا برملا کہہ رہے تھے کہ یہ اگر مجھے یہ کہا گیا تو میں نے یہ کہا کہ اس کو کور کرنا بڑا ضروری ہے. نہیں, لیکن اگر ان کو روکا گیا تھا کہ وہاں نہ جائے سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے, وہ کسی بدنیتی کی وجہ سے تو نہیں ہوگا, اور اس پر یہ کہنا کہ اگر آپ اس علاقے کو نہیں سیکیور کر سکتے تو پھر آپ کی کارکردگی پہ بڑے سوال ہے. ضرور جینوئنلی کہا ہوگا اور جینوئن تھریٹ بھی ہوگی, تو اس کے بعد بھی بہت کچھ ہوا ہوگا, جس کے بعد جب وہ کلیئر کیا گیا تو وہ ادھر گئے ہوں گے. دیکھیں ہر چیز کے اندر ہم ایک ایشو نہ کریٹ کریں. سر جب اپوزیشن سوال اٹھاتی ہے کارکردگی پہ اداروں کی, تو پھر چودھری نثار صاحب, یہی چودھری نثار صاحب ہیں جو اسمبلی میں کہتے ہیں کہ ایک ایشو ہو جائے, ایک واقعہ ہو جائے تو آپ سوالات نہ اٹھائیں. انہوں نے بڑا زبردست کام کیا, تو آج وہ خود سوالات اٹھا رہے ہیں. ہاں دیکھیں, جہاں جب یہ تھریٹ ہوتی ہے تو آپ کو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ یا تو اس تھریٹ کا کلا کما کریں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ادروائز اگر یہ ایسے نہیں ہوتا تو پھر آپ جلسہ نہ کریں, چونکہ وہ خود انٹیریئر منسٹر ہیں اور انٹرنل سیکیورٹی کے اوورال انچارج ہیں. تو انہوں نے ایک بات بتائی کہ یس میں نے ان کو کہا اس کو سیکیور کریں, تو یہ کوئی ایسی بات نہیں بنتی کہ ہم اس کو ایک ایشو بنا کے بیٹھ جائیں. آپ کا کیا اوپینین ہے امجد شعیب صاحب, کیا اداروں کے اوپر اس طرح تنقید ایک اوپن فورم میں خطاب میں کرنی چاہیے تھی؟ معاملہ صرف یہ تھا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ وہاں پہ نہ جائیں, سیکیورٹی تھریٹ ہے آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس جلسے وغیرہ سے ان چیزوں سے بہت پہلے 19 اپریل کو تھریٹ الرٹ ایشو ہوا تھا جو بہت سیریس اور بہت بڑا تھا, اور اس میں راولپنڈی, اٹک اور سراؤنڈنگ ایریاز جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا, اور یہ کہا گیا تھا کہ یہاں پہ راؤ نے بڑے منجے ہوئے لوگ اس میں انڈکٹ کیے ہیں, چلائے ہیں, اور بڑے واقعات ہو سکتے ہیں, لہذا سیکورٹی ایجنسیز بھی کام کریں گی اور گورنمنٹ کے اداروں کو بھی محتاط رہنا ہوگا. چنانچہ وہاں سے پکڑے بھی گئے ہیں لوگ, وہاں سے پکڑے بھی ہیں, اور 2-3 دن پہلے وہاں سے ویپنز بھی پکڑے ہیں, ایکسپلوسو بھی پکڑا گیا وہاں سے. اب چیز یہ ہے کہ یہ اپنی ہی حفاظت کے لیے آپ کو سیکورٹی ایجنسیز آپ کو بتاتی ہیں. آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, ایسے والے آپ کی تلاشی لیتے ہیں نا جیبوں کی, اچھا تو نہیں لگتا, لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ تلاشی اسی لیے کہ ہماری حفاظت کے لیے, کل کو واقعہ نہ ہو جائے. اب کیا ان سیکورٹی ایجنسیز نے لاہور میں کرکٹ میچ نہیں کروایا؟ 2 سال سے پاکستان ڈے پریڈ ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اگر یہ نہیں کرتے تو آپ کے سوالیہ نشان پہ آپ کو آپ کی جان کی حفاظت کے لیے بتایا جا رہا ہے. آپ دوسروں کو نصیحتیں کرتے ہیں, عمران خان کو اور دوسروں کو, کہ جی ہمیں سیکورٹی تھریٹ ہے اور آپ یہ نہ کریں. مطلب آئندہ کہیں کا بھی سیکورٹی تھریٹ آئے گا تو پھر یہ کہا جائے گا, مشورہ دیا جائے گا کہ جی آپ جائیں, کہ آپ جو ہے اس جگہ کو سیکیور نہیں کر سکتے تو آپ سیکورٹی تھریٹ الرٹ جاری کریں گے, اور وزراء کو کہیں گے وہاں بنائیں. برا مناتے ہیں, مہربانی کر کے ضرور جائیں وہاں پہ, تاکہ آپ جا کے خود ٹیسٹ کر لیں کہ سیکورٹی کیا چیز ہے. بات یہ ہے, یہ انتہائی غیر مناسب تھا.
سارا مسئلہ یہ ہے کہ خود انہوں نے جو پرائم منسٹر کی نوٹیفیکیشن تھی جو ایشو ہوئی جس میں یہ ایگزیکٹو آرڈر جو تھا، ایگزیکٹو آرڈر جس پہ یہ جھگڑا انہوں نے خود اس کو ڈسون کیا. آپ کے خیال میں ویسے وہ ایگزیکٹو آرڈر وجہ بنا ہے آج کے بیان کی؟ میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو لوپ سے باہر رکھا ہوا ہے کیونکہ ان کو اس نوٹس کا پتہ ہی نہیں تھا جو یہ نوٹیفیکیشن گئی پرائم منسٹر اس کے فواز الفاظ کے دستوں سے جی، اور اس کو انہوں نے چیلنج کیا، کہا جی کہ یہ تو نوٹیفیکیشن ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ میرا ادارہ انٹیریئر منسٹری جاری کرے گی اس سے پہلے، لیکن ہم نے دیکھا کہ عمل درآمد تو شروع ہو گیا نا اس پر. نہیں، عمل درآمد شروع ہو گیا لیکن چوہدری صاحب کٹا پہ اگر اپنے معاملات کے لیے کیونکہ جی ایس کیو میں بھی جو مذاکرات اس پہ ہوتے رہے ہیں وہ جا کے کرتے رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کو لوپ سے باہر رکھا ہوا تھا. اب یہ پرائم منسٹر کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جس کو مرضی امپلوائے کریں. صاحب نے کہا تھا اتفاق کے رائے سے جو ہے رپورٹ پبلش کی جائے گی، اس پہ رپورٹ اپروو کی جائے گی. اتفاق کے رائے اگر ہو گیا تھا تو پھر کیا وجہ ہے کہ انکمپلیٹ رپورٹ، انکمپلیٹ ریکمنڈیشنز پہ عمل درآمد ہوا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ جو اتفاق رائے ہوا اس سے کوئی بھی پیچھے ہٹ نہیں سکتا وہ، اور اس کو پرائم منسٹر نے بھی اپنے اس انٹرنل نوٹ پہ بھی لکھا ہے کہ دیٹ از فلی اپرووڈ. تو دیر فور ابھی کچھ کے اوپر ایکشن وہ کر رہے ہیں. اگر ان میں کوئی تحفظات بھی تھے جو ہو سکتے ہیں یا اگر اس کی ڈرافٹنگ غلط کی ہے پرائم منسٹر ہاؤس نے تو اس کو بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. سارٹ آؤٹ کیا جاتا تو پہلے جو انوالوڈ ادارے ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان سے شیئر کیا جاتا ہے بجائے اس کے کہ اس کو پبلک کر دیا جاتا. نہیں، پبلک تو کسی نے نہیں کیا، لیک کیا کسی نے نا. دیکھیں جو یہ ہوا نا جو پرائم منسٹر آفس ہے، یہ سارے چینلز کو بھیجا گیا ہے پرائم منسٹر آفس سے. یہ ہر لیک ہوا ہے، یہ لیک نہیں بھیجا گیا ہے، یہ لیک نہیں ان کے خود بھیجا انہوں نے، کیونکہ مجھے مختلف چینل سے اس کی کاپی ہے کہ جی ہمیں یہ ریسیو ہوا ہے پرائم منسٹر آفس سے، تو وہ کاپیاں بعض لوگوں نے بھیجی ہیں. چونکہ ایک پریشر تھا ان کے اوپر کہ جی آپ فوری طور کے اس کے اوپر کریں تو انہوں نے اس کی کاپی بھیج دی ہوگی. لیکن ایکچولی جو باقی چیزیں ہیں وہ نہیں ہیں. دیکھیں ہمارے اور بہت کیوں فوج کا میڈیا ونگ یہ کہتا ہے کہ یہ انکمپلیٹ ہے، ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. کچھ نہ کچھ ان کو لگا ہوگا کہ اس میں سے مسنگ ہے جو ہم سے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، تو اسی وجہ سے کیا انہوں نے انکمپلیٹ کہنے کا مطلب ان کا یہی تھا کہ اس کے اندر پرویز رشید صاحب کا نام نہیں ہے، اور ان کا جو لکھنے والے ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کے اوپر ہم نے ایکشن آلریڈی کیا اور منسٹری آف انٹیریئر جب نوٹیفیکیشن کرے گی یہ جو بھی کنسرن تو اس کے اندر آ جائے گا. دیکھیں مس انڈرسٹینڈنگ ہے، میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اور اگر کسی نے اس کے اندر غلطی کی ہے یا کوئی لفظ کو اوپر نیچے کیا ہے تو وہ غلط کیا. چودھری نثار صاحب نے انٹیریئر منسٹر نے کہا ہے کہ جو کچھ وہ رپورٹ ہے پرائم منسٹر سے اپرووڈ ہے میرے پاس ہے اس پہ منوان عمل ہوگا. تو دس ایشو شوڈ ناؤ بی کلوز. ہمیں آگے چلنا چاہیے. کلوز ہے، آگے چلنا چاہیے، یا آپ اتفاق کرتے ہیں ان کی بات سے کہ ہاں ایک اور بھی نوٹیفیکیشن آ سکتا ہے، ایگزیکٹو آرڈر آ سکتا ہے، یا یہ کمپلیٹ؟ دیکھیں میری بات سنیں، 5 منٹ میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. جو جس چیز پہ اتفاق رائے ہوا تھا وہ ہے جو ریکمنڈیشنز ہیں انکوائری کی. آپ ان ریکمنڈیشنز کو پبلک کر دیں اور ساتھ اس کے مطابق ایک نوٹیفیکیشن ایشو کر دیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو 5 منٹ میں ختم کیا جا سکتا ہے. اگر کہیں غلط فہمی تھی تو وہ خود ہی دور ہو جائے گی. نہیں، حکومت کیا چاہتی تھی کہ جو ایگزیکٹو آرڈر دیا ہے وہی ہے، یا وہ چاہ رہے تھے کہ فیزز میں کریں؟ میں بیک گراؤنڈ بتاؤں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جا کے جنوری یا فروری میں یہ رپورٹ تیار ہو گئی تھی، لیکن حکومت نے کہنا شروع کیا کہ جی اس کی فائنڈنگز تو ہیں یہ 3-4، لیکن آپ اسی پہ اتفاق کریں. ہم نے پرویز رشید صاحب کو فارغ کر دیا تھا، اسی پہ راضی رہے. اب نیچرلی یہ چیز اگر آپ نے انکوائری آرڈر کی ہے تو چلیں، آپ انکوائری کو چیلنج نہیں کرتے کہ انہوں نے فائنڈنگ ان کی ٹھیک ہیں، درست ہیں، جو انہوں نے کیا کم از کم وہ تو آپ کریں، چلائیں. اب اس پہ کافی 2-2.5 مہینے کی لیت و لال گورنمنٹ کرتی رہی اور اس پہ ایگریمنٹ ہو گیا. تو جی ایچ کیو میں ایک فیلنگ تھی کہ گورنمنٹ اس سے نکلنا چاہتی، بچانا چاہتی ہے، یہ پوری طرح اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، باوجود اس کے کہ دے ہیو ناؤ گیون اے ورڈ کہ اچھا جی فائنلی ہم یہ کر دیں گے. دیکھیں بہت ساری اہم باتیں ہیں نا اس ایگزیکٹو آرڈر میں. ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ دونوں افراد، چاہے وہ طارق فاطمی صاحب ہوں یا راؤ تحسین صاحب ہوں، کہ ان کا قصور کیا تھا، چارجز کیا ان کے اوپر. خالی خبر کو چھپایا، خبر کو پبلش ہونے سے نہیں روک پائے، یا جو سیکیورٹی بریچ کا الزام ہے وہ ان پر ثابت ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں پتہ ہونا ضروری ہے ہمیں. دیکھیں یہ اگر تو انکوائری ہوتی اس طرح جس طرح انٹیلیجنس کرتی، لیکن یہ جوڈیشل سی ایک انکوائری تھی جہاں ایک چیف جسٹس ریٹائرڈ تھے ان کو بٹھایا گیا. ورنہ انٹیروگیشن اگر ہوتی ہے تو وہ تو بہت مطلب اس میں تفصیلات آ جاتی ہیں. اب اس میں یہی مسئلہ ہے کہ اگر گورنمنٹ اس پہ فوراً عمل نہیں کرتی تو فوج کی طرف سے دوسرا سٹیپ یہ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ ان کو پک اپ کر لیں اور ان کی انٹیروگیشن شروع کر دیں. انٹیروگیشن میں بہت امپورٹنٹ جو چیز ہے پتہ کرنے والی وہ یہ ہے کہ یہ خبر تو اپنی جگہ پہ چلے چھپ گئی، لیکن اس کو چھپانے کا مقصد کیا تھا.
وہ تو اس رپورٹ کا مینڈیٹ ہی تھا نا کہ پتہ مینڈیٹ ہی تھا کہ سیکیورٹی بریچ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، چیزیں سامنے تو انٹینٹ کیا تھا اور کس نے کیا، اب وہ سامنے نہیں ہے، وہ اگر اسٹیپ شروع ہو جاتے ہیں تو وہ زیادہ ہمارے سامنے جو گمبھیر معاملہ ہو جائے گا۔ پاناما کیس میں 2 ججز نے جنہوں نے اوپنلی کہہ دیا صادق امین نہیں ہے، 3 ججز نے کہا مزید جو ہے تحقیقات ہونی چاہیے۔ ISPR میڈیا کا ترجمان یہ کہتا ہے کہ انکمپلیٹ رپورٹ پبلش کی گئی ہے، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں اہم اداروں کی رائے وزیر اعظم صاحب کے بارے میں ایسی ہو، یہ کوئی مثبت چیز تو نہیں ہے؟ یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ وہ تو جو پاناما کی تو ہے وہ تو اوورال آپ کو ورڈکٹ دیکھنی ہے کہ کورٹ نے کیا دی ہے، اور اس کے اندر جو بھی الفاظ لکھے گئے وہ ابھی مکمل نہیں ہے، مکمل ہوگی تو پتہ چلے گا۔ دوسرا یہ جو باتیں ہیں نا، دیکھیں آپ وہ انکمپلیٹ کہتے ہیں تو وہ ان کو سیٹسفائی کیا جائے گا، اور ان میں شاید ان کا پوائنٹ یہی ہے کہ اس کے اندر پرویز رشید صاحب کا نام کیوں نہیں شامل۔ تو جب وہ انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ یہ نوٹیفیکیشن میں نے نکالنا ہے، یہ سارا مکمل ہوگا، تو اس بات کو وہاں ختم ہو جانا چاہیے، اور یہ ختم ہو جائے گی، کوئی بندہ بھی اس کو چھپا نہیں سکتا۔ اور اس کا عمل درآمد ہوگا جو ریکمنڈیشن رپورٹ میں ختم ہو جاتی ہے، جو ہے ایک جسٹس ہے، سارے لوگ وہاں شامل ہیں، سب نے کنسنسس سے رپورٹ منگائی، اس رپورٹ سے پیچھے کوئی بہت بہت شکریہ قیوم صاحب، بہت بہت شکریہ امیر شعیب صاحب۔ اگر اس رپورٹ کو پبلک کر دیا جائے، پتہ چل جائے گا کیا ریکمنڈیشنز تھی اس انکوائری رپورٹ میں اور اس پر عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا مکمل طور پہ، وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا۔ سو بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ اس رپورٹ کو جو ہے وہ پبلک کیا جائے۔ پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک، اس کے بعد مزید بات کریں گے۔ اسٹے پائس۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں اب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس وقت کراچی میں جو ہے کیمپین کر رہی ہے اور کافی ساری ملاقاتیں کی۔ عمران خان صاحب نے تاج برادری سے بھی ملاقات ہوئی ہے، ان کی آج میمن کمیونٹی سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ تو کافی عرصے کے بعد ہم نے دیکھا ہے پاکستان تحریک انصاف کراچی میں کوئی بڑی ایکٹیویٹی کر رہی ہو۔ ہم نے دیکھا تھا 2008 اور 2013 کے جو نتائج ہیں کراچی میں وہ بڑے مختلف تھے، کیونکہ 2008 کے الیکشن میں ایم کیو ایم نے کراچی سے تقریباً 22 لاکھ ووٹ حاصل کیا تھا اور پہلے نمبر پہ تھی، 17 سیٹیں تھی 20 میں سے ان کی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس الیکشن میں تقریباً 7,72,000 ووٹ لیا تھا اور 3 سیٹیں ان کی تھی۔ 2013 کے الیکشن میں ایک سرپرائز سامنے آیا ہے جب پاکستان تحریک انصاف کراچی میں دوسرے نمبر پر آئی، 6,34,000 ووٹ لے کے، سیٹ ایک ہی تھی لیکن 6,34,000 ووٹ انہوں نے لیا تھا، جبکہ ایم کیو ایم کا ووٹ 22 لاکھ سے کم ہو کے تقریباً 20 لاکھ رہ گیا تھا اور 17 سیٹیں انہوں نے حاصل کی تھی۔ بڑا سرپرائزنگ تھا کہ تحریک انصاف نے کوئی بہت زیادہ محنت نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی مقبولیت نظر آئی کراچی میں، اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ مقبولیت برقرار ہے یا نہیں ہے۔ کم سے کم لوکل باڈی الیکشنز کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں لگتا، کیونکہ بری شکست کا سامنا ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کو لوکل باڈی الیکشنز میں، اور شکست کا سامنا صرف ایم کیو ایم سے نہیں ہوا تھا، وہاں پر پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور جو آزاد امیدوار تھے ان کی بھی زیادہ سیٹیں تھی پاکستان تحریک انصاف سے لوکل باڈی الیکشنز میں۔ اور ہمارے ہی پروگرام میں 8 فروری 2017 کو عمران خان صاحب نے اس بات اعتراف بھی کیا تھا کہ وہ کراچی کو اتنی توجہ نہیں دے سکے جتنی دینی چاہیے تھی۔ میرا جو ٹائم تھا وہ میں اتنا ٹائم نہیں دے سکا، اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے دھرنا ہو گیا، 2014 میرا اس میں لگ گیا دھرنے میں، اور اب یہ 2016 آپ کا پناما میں نکل گیا، پناما میں لگ گیا، اور وہ تو ملک کا سب سے بڑا ایشو ہے۔ مستقل اب آتے رہیں گے کراچی، وزٹ ہوتا رہے گا آپ کا۔ میں اللہ سے دعا کروں کہ مجھے رہا کرے اس پناما سے تاکہ میں یہاں ہوں۔ عمران خان صاحب اس بات کو خود اعتراف کر رہے تھے، زیادہ وقت نہیں دے سکے۔ تو عمران خان صاحب کی دلچسپی کتنی تھی کراچی میں، یہ تو ایک اور ایشو تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی ایشوز ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی باقاعدہ قیادت نہیں نظر آتی کراچی میں، قیادت کا فقدان ہے، تنظیم سازی میں وہ ناکام رہے ہیں، اور اسی لیے ہم نے شاید دیکھا ہے کہ ان کی جو مقبولیت ہے بظاہر وہ کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس وقت کراچی میں ایک بہت بڑا ویکیوم بھی ہے۔ ایم کیو ایم جو کہ کراچی کی کئی سالوں سے سب سے بڑی جماعت ہے، اس میں ڈویژنز آ چکے ہیں، تقسیم ہو چکی ہے، اور یہ ایک بھرپور موقع ہو سکتا تھا۔ تحریک انصاف اگر گراؤنڈ پہ مضبوط ہوتی تو اس کا فائدہ اٹھا سکتی تھی۔ کیا اب بہت دیر ہو چکی ہے، کیونکہ دیگر پارٹیز اب کراچی میں محنت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پی ایم ایل این نے اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے، پی ایس پی اب ایک جماعت بن چکی ہے جو کہ کراچی کے عوام کے حوالے سے سڑکوں پہ نکلی پچھلے کافی دنوں تک، اور ایم کیو ایم بھی اب جو ہے یہی کر رہی ہے، اور تحریک انصاف اس چیز میں بھی پیچھے رہ گئی ہے۔ جو عوامی مسائل ہیں کراچی کے اس کو اجاگر کرنے میں وہ ان جماعتوں سے بھی پیچھے رہ گئے، لیکن 2018 سے پہلے اپنی مقبولیت گین کر سکیں گے یا نہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد عمر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نیشنل اسمبلی۔ اسد عمر صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کیا وجہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہمیں بظاہر کم ہوتی ہوئی نظر آئی ہے کراچی میں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان صاحب نے وقت نہیں دیا اس وجہ سے ہے،
قیادت کا فقدان ہے کراچی میں یا تنظیم سازی کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ لگتا ہے آپ کل کراچی میں نہیں تھے. اگر آپ کل کراچی میں ہوتے کل شام کو اور کراچی میں آپ ریلی دیکھتے تحریک انصاف کی تو آپ مجھ سے یہ سوال نہ پوچھتے. شاید آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہوتے کہ جو لگ رہا تھا ہمیں ایک تحریک انصاف کی مقبولیت میں کمی ہو گئی ہے تو اس میں ایک دم سے دوبارہ اضافہ کیسے ہوا ہے. دیکھیں پہلے بھی ہم کئی دفعہ اس پہ بات کر چکے ہیں. عمران خان کا ووٹ کراچی کے اندر موجود تھا اور ہے. جو کمزوری تھی تحریک انصاف کی وہ تنظیمی کمزوری تھی جس کا آپ نے ذکر کیا. اس کے اوپر توجہ دی گئی اور آج سے کوئی 4-5 ماہ پہلے جو ہے اس کے اوپر کام شروع کیا گیا. بڑی توجہ کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ تنظیم سازی کے اوپر کام شروع ہوا. وہ پہلا فیز مکمل ہونے کے بعد ہم نے جو ایکٹیویٹیز ہیں جو کراچی جو آپ کہہ رہے ہیں نا لیڈرز ہیں لیکن لیڈرز جو ہیں وہ عوام کے درمیان نظر نہیں آ رہے تھے. ان کو وہ مواقع نہیں مل رہے تھے کہ وہ عوام کے ساتھ نظر آئیں, ان کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آئیں. وہ کام دوسرا فیز شروع ہوا ہے اور جب وہ وہاں تک کام پہنچ گیا تھا تو پھر ایک دفعہ فیصلہ کیا گیا کہ ظاہر ہے کراچی کے لیے آواز اٹھانے کا فیصلہ تو عمران خان کر کے گئے تھے جنوری میں. انہوں نے اعلان کیا تھا کہ کراچی کی حالت دیکھ کے انہوں نے کہا تھا کہ میں خود آؤں گا اور میں خود کراچی کے عوام کے ساتھ مارچ کروں گا. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ذرا سا وہ پینما کے ورڈکٹ آ رہا تھا تو ایک ماہ کی اس کے اندر تاخیر, بہت زیادہ فرق اس میں نہیں پڑا. اور اب جو کل ریلی نکلی ہے اس میں تمام لوگوں کے دماغ میں شکوک ختم ہو جانے چاہیے کہ تحریک انصاف کا ووٹ ابھی بھی موجود ہے کہ نہیں ہے. لیکن ابھی جو ہے کل میں نے ایک ٹویٹ کی تھی اس میں میں نے کہا تھا کہ کراچی تحریک انصاف نے جو محنت کی ہے, جو تنظیم سازی کا کام کیا ہے, جو محنت کی ہے وہ رنگ دکھاتی بھی نظر آ رہی ہے. لیکن ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی تو یہ کوئی 4-5 ماہ کا عرصہ گزرا ہے. آپ دیکھیے گا جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا بتدریج آپ کو کراچی کے اندر تحریک انصاف منظم بھی نظر آئے گی, فعال بھی نظر آئے گی. جی اسد صاحب دیکھیں عمران خان صاحب جب آتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کل کی ریلی میں آپ دیکھتے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے جب عمران خان صاحب کراچی آتے ہیں یا کسی بھی شہر جاتے ہیں تو کراؤڈ اکٹھا ہو جاتا ہے, چاہے وہ جلسہ ہو چاہے ریلی ہو, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن عمران صاحب 100% تو ایک جگہ پہ نہیں ہو سکتے, ہمیشہ تو وہ نہیں ہو سکتے. لیکن اس دوران جو آپ کی لوکل قیادت ہے اس کو جو کردار ادا کرنا تھا وہ نہیں کیا غالباً. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو عوامی مسائل ہیں اس پر پی ایس پی پہلے نکلی سڑکوں پر, اس پہ ایم کیو ایم سڑکوں پہ پہلے نکلی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ریاکٹ کیا ہے اس پر. تو اگر پہلے سے آپ لوگ موجود ہوتے, تنظیم سازی ہوتی, کوئی پلان ہوتا تو شاید عوامی ایشوز پر آپ لوگ پہلے ریاکٹ کرتے. پہلی بات تو میں شہزاد شاید آپ کی نظر جو ہے وہ ظاہر ہے اور یہ ہوتا بھی ہے عمومی طور پہ, آپ بڑے اینکر ہیں, آپ بڑی بڑی خبروں کے اوپر نظر رکھتے ہیں. عمومی طور پہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے جو زیر زمین کام ہو رہا تھا نا وہ نظر نہیں آتا. یہ جو کل کی ریلی ہوئی ہے اس کے پیچھے وہ جو محنت جو تنظیم سازی کی آپ بات کریں بھائی, یہاں پہ پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہیں وہ گلی گلی گئے ہیں کراچی کے اندر. میں اس کے اندر خود شامل تھا, لیکن میں تو کراچی تنظیم کا حصہ نہیں ہوں, لیکن میں بھی تھا. باقی کراچی تنظیم کے تمام لوگ تھے. کراچی کے وہ لوگ جو نظر آتے ہیں, عمران اسماعیل, علی زیدی, عارف الوی, یہ نجیب ہارون, اپنے ظاہر فردوس نقوی تو صدر ہیں کراچی کے, یہ تمام لوگ سڑکوں پہ پھر رہے تھے بھائی جان. یہ لوگوں کے پاس دکانوں میں, محلوں میں, گھروں پہ, ہوٹلوں میں جا جا کے پیغام پہنچا رہے تھے. اسد صاحب میں بھی یہی بات کر رہا ہوں, وہ جو کام ہے اس کی بات. میں بھی یہی بات کر رہا ہوں, لیکن میں نے آپ کو کہا کہ اس کا دوسرا حصہ اگر میں کر دوں, ایم کیو ایم پہلے نکلی, نون لیگ نے کام شروع کر دیا, پی ایس پی سڑکوں پہ وہاں پہ نکل گئی. میں بھی اس پہ آ جاؤں, جو 2013 کی پوزیشن تھی اس میں تو آپ کو لیڈ کرنا چاہیے تھا. سر آپ کو پھر میں اگر مکمل کر لوں, میں جواب, آپ نے سوال بڑا تفصیلی پوچھا تھا اس کا میں جواب دے دوں. اب آپ ری ایکشن کی بات کریں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنوری میں عمران خان کراچی میں اعلان کر کے گئے تھے. کراچی بہت عرصے کے بعد نہیں ہے کراچی میں, یہ ابھی مئی کا مہینہ, اپریل کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور تیسرا ٹرپ ہے عمران خان کا. اور ایک ان میں سے ٹرپ جو تھا وہ 3 دن کا دورہ تھا اور اس دفعہ 2 دن کے دورے کے لیے آئے ہیں. تو عمران خان جنوری میں اعلان کر کے گئے تھے کہ میں آؤں گا, میں کراچی کی سڑک کو, یہ تو انہوں نے فالو کیا ہے جو عمران خان کا اعلان تھا. اب آ جائیں کہ یہ نکل کون رہے ہیں بھیا. ایک کے پاس ہے لوکل حکومت, مقامی حکومت, دوسرے کے پاس ہے صوبائی حکومت, تیسرے کے پاس ہے وفاقی حکومت. یہ احتجاج کس سے کر رہے ہیں بھائی؟ ان کا کام جو ہے سڑک پہ آ کے ڈرامہ کرنا نہیں ہے, ان کا کام ہے لوگوں کے مسائل حل کرنا. یہ مسائل حل کرنے کے لیے یہ تو اپنی اشپوشی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان سے بولیں کہ خدا کا واسطہ عوام کو بیوقوف بنانے کے بجائے ان کے پاس اختیار ہیں, وسائل ہیں, فیصلے کریں, لوگوں کے مسئلے حل کرائیں. اسد صاحب یہ بات سندھ حکومت تک تو ٹھیک ہے, لیکن آج خود عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میئر وسیم اختر کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے, ان کو اختیارات دینے چاہیے جیسے کے پی میں ہم نے دیے. تو ایم کیو ایم کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے, وہ اپوزیشن میں سندھ حکومت میں بھی, پی ایس پی کے پاس بھی حکومت نہیں ہے. تو اس میں سندھ حکومت جو کہ اپنے گھر میں جس کے پاس اختیار ہو.
یہ درست بات نہیں ہے. وفاق کی پہلی بات تو آپ نے کہا کہ صرف پیپلز پارٹی کے پاس پی ایم ایل این کے پاس وفاق ہے. وہ وفاق جب چاہتی ہے تو وہ لاہور میں اورنج ٹرین منصوبے کو بھی سپیک کے اندر شامل کرا لیتی ہے. بہت کچھ کرنے کا اختیار وفاق کے پاس حاصل ہے اور وفاق استعمال کرتی ہے اس اختیار کو, اور اربوں روپے کے منصوبے ملک کے مختلف علاقوں کے اندر کیے جاتے ہیں جہاں وہ کرنا چاہتے ہیں. صوبائی حکومت کی بات خود مان گئے. بات پیپلز پارٹی کی, بالکل اس وقت جو ہمارے پاس مقامی حکومت کا نظام ہے اس میں اختیارات محدود ہیں, ناکافی ہیں, ہمارے خیال میں زیادہ ہونے چاہیے. اور وسیم اختر مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں خیبر پختونخوا والے اختیارات دلا دیں, یہ بالکل درست بات ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں ہے. تو محدود اختیارات ہیں ان کے پاس. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان تینوں کے پاس یہ ہے نا, جو بھی اختیارات ہیں اس کا 100% جو اختیار ہے وہ ان تین پارٹیوں میں بٹا ہوا ہے بھائی. کسی کے پاس 20% ہے, کسی کے پاس 40% ہے, کسی کے پاس 50% ہے, لیکن ہیں اختیارات انہی تین پارٹیز کے پاس. اس کے علاوہ ایم کیو ایم جو ہے ذرا میں مکمل کر لوں نا, ایم کیو ایم جو ہے وہ 10 سال تک لگاتار صوبائی اور وفاقی حکومت کا حصہ رہ چکی ہے. یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے, 10 سال رہی ہے حکومت کا حصہ. اور جیسے میں نے کہا کہ پرانی بات نہیں ہے, تو اس وقت وہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت میں نہیں ہے, لیکن 2002 سے 2012 تک وہ وفاقی اور صوبائی حکومت کا حصہ بھی رہ چکے ہیں. صحیح ہے. لاسٹ کامنٹ کر دیجئے گا اس چیز پر کہ اب کیا 2018 میں کیا 2013 کے مقابلے میں زیادہ بہتر پرفارمنس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی؟ سیم ہوگی یا بری ہوگی اس سے؟ یہ آپ لکھ لیجئے اسد عمر کی پیشن گوئی. آج 2018 کے اندر جو رزلٹ آئے گا وہ 2013 سے بہت بہتر رزلٹ آئے گا, ووٹس کی صورت کے اندر بھی اور سیٹ کی صورت کے اندر بھی. اور اس کی وجہ بڑی سادہ ہے یار, کراچی کے جو مسائل ہیں ان کا حل آپ دیکھیے کدھر نظر آ رہا ہے ان کو. اے ڈی خواجہ, آئی جی پولیس مطالبہ کر رہا ہے مجھے خیبر پختونخوا کا پولیس ایکٹ چاہیے. وسیم اختر مطالبہ کر رہا ہے مجھے خیبر پختونخوا کا لوکل حکومت نظام چاہیے. تو کراچی کے جو مسائل ہیں ان کراچی والوں کو نظر آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف نے صرف بات نہیں کی, کر کے دکھا دیا. میرٹ کے نظام پہ یقین رکھتے ہیں, کہ کسی لسانیت کے بالاتر ہو کر بات کرتے ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے کراچی پورے پاکستان ایک عکاسی کرتا ہے اور وہ پاکستان کی سوچ ان کو نظر آ رہی ہے. کراچی قومی دھارے کے اندر صرف انشاءاللہ تعالی شامل نہیں بلکہ اس کو لیڈ کرے گا. ٹھیک ہے اسد صاحب, بہت بہت شکریہ پروگرام میں کے لیے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ لکھ کے دے سکتا ہوں کہ کراچی میں 2013 کے مقابلے میں زیادہ بہتر پرفارمنس ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی. ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد بات کریں گے نواز شریف صاحب نے جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے حوالے سے جو بیان دیا تھا اس کی وجہ کیا تھی, کیوں دیا گیا وہ بیان, اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان مسلم لیگ نون اس بات پر فخر کرتی رہی ہے پچھلے 4 سالوں میں کہ ہمارے قائد نواز شریف صاحب جب بھی پبلک میں بات کرتے ہیں بڑے اچھے لہجے میں بات کرتے ہیں, بڑی تمیزدار گفتگو کرتے ہیں. ہمارے مخالفین کی طرح جو ہے زبان کا غلط استعمال ان کے منہ سے کبھی نہیں ہوا ہے. لیکن جمعے کے دن اکاڑا میں جب جلسے سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے بارے میں جو بیان دیا, غالباً وہ ایک ایسا بیان تھا جو پچھلے 4 سال میں شاید وزیر اعظم صاحب کا سب سے بدترین بیان ہو. لاپرواہی اس طرح کی پہلے انہوں نے نہیں دکھائی ہے. وہ کیا بیان تھا ذرا سن لیجیے, اس کے بعد اس پہ کامنٹ کیجئیں گے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں بہنوں کا, وہ میری بہنیں کھڑی ہیں ایک کونے میں. یہ ماشاءاللہ اس طرح کا جلسہ نہیں ہے جو مخالفین کا جلسہ ہوتا ہے. وہ کل بھی آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہے, اور بہنیں وہاں پہ کیا کر رہی تھی بہنیں. وزیر اعظم صاحب نے یہ بیان کیوں دیا؟ کسی قسم کا پریشر ہے یا یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا؟ کیونکہ اس سے پہلے وزیر اعظم تو نہیں لیکن ان کی پارٹی میں جاوید لطیف صاحب جیسے لوگ جو ہیں کافی جو ہے باتیں کر چکے ہیں جو کہ خواتین کے حوالے سے اچھی نہیں تھی. اس پر بات کریں گے. اندریب عباس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی رہنما, اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ, پاکستان مسلم لیگ نون کی ممبر پروونشل اسمبلی. عظمیٰ صاحبہ, کیا ہو رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں؟ ہماری بہنیں, نواز شریف صاحب کی بہنیں کیا کر رہی تھی اس جلسے میں؟ شکریہ شہزاد. دیکھیے مجھے مطلب حیرت ہے کہ آپ نے پرائم منسٹر صاحب کے اس بیان کو ان تمام بیانات جو وہ دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اوپر لال لال گول دائرے لگا لگا کے کر رہے تھے, اس سے آپ نے ایکویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ہماری جو بہنیں ہیں وہ, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو سائٹ پہ کونے میں ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کی خواتین جو ہیں وہ کل جلسے میں کس طرح سے وہ کیا کر رری تھی. تو میں نے میسج لیا ہے اس سے, یہ ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ.
میں بتانے لگی ہوں نا جی، یہی اپنی سوچ اور سمجھ ہے، آپ کسی بات کو کیسے لیتے ہیں. میری رائے کے مطابق ان کا کہنا یہ تھا کہ کونے میں آپ سائٹ پہ کھڑے ہیں، لیکن وہ کل پرو ایکٹیولی اپنا رول ادا کر رہی تھی، آپ کو مزید ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. میں اس میسج کو ایسے لیتی ہوں. اب یہ ہر ایک کی اپنی سوچ اور سمجھ ہے وہ اس میسج کو کیسے لے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنی پارٹی کی خواتین کو اور پرو ایکٹیو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے تعریف کی ہے. ایک سیکنڈ، آپ کہہ رہی ہیں انہوں نے تعریف کی کہ وہ پی ٹی آئی کی خواتین بڑی پرو ایکٹیو تھی اور پی ایم ایل این کی خواتین کونے میں کھڑی ہوئی تھی، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ جی میں نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو بھی مزید پرو ایکٹیو رول ادا کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، میں ایک دفعہ پھر سنا دوں بیان، آپ کو شاید اندازہ ہو جائے باڈی لینگویج سے. میرے پارٹی لیڈر کی پوائنٹ آف ویو ہے جو مجھ تک کیسے پہنچی ہے. ہر ایک اپنا اپنا مائنڈ سیٹ ہے، ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، جیسے مرضی لے لیں، جس کے دماغ میں جو ہوتا ہے ویسے ہی سوچتا ہے اس کو. اندلیب صاحبہ کے پاس جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر چلا دیں پلیز یہ بیان. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں بہنوں کا، وہ میری بہنیں کھڑی ہیں ایک کونے میں. یہ ماشاءاللہ اس طرح کا جلسہ نہیں ہے جو مخالفین کا جلسہ ہوتا ہے. وہ کل بھی آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہے. اور بہنیں وہاں پہ کیا کر رہی تھی بہنیں. عظمیٰ صاحبہ اس پہ وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ کونے میں کھڑی ہوئی ہے. ماشاءاللہ یہ ایسا جلسہ نہیں ہے جو ہمارے مخالفین کا ہوتا ہے. اس میں آپ کو یہ پہلو کہاں سے نظر آ گیا کہ وہ تحریک انصاف کی خواتین کی تعریف کر رہے تھے اور اپنی خواتین کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ صرف کونے میں کھڑی ہوئی ہیں، آپ بھی پرو ایکٹیو ہو؟ یہ کہاں سے مطلب نکال لیا آپ نے؟ میں آپ سے کاؤنٹر آرگومنٹ کر سکتی ہوں کہ آپ نے یہ مطلب کہاں سے نکال لیا جو کچھ آپ سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے تنقید کیا کسی خاتون پہ. شہزاد یہ ہماری پارٹی میرے علاوہ کوئی سینکڑوں لوگ ہیں. آپ کی حد تک تو میں کہہ سکتی ہوں 100%. مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں، آپ نے سوال کیا مجھ سے. دیکھیے جاوید لطیف صاحب کا ایشو ہو، ایون خواجہ آصف صاحب نے جب ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، ہم نے بہت اس میں کہا نہیں کہا جانا چاہیے تھا، یہ غلط ہے، نہیں ہو سکتا. لیکن پرائم منسٹر صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس کے اوپر اتنا ہیون کرایا. اور خواہ مخواہ مجھے حیرت ہے جو اپنی خواتین کو جو ہے وہ پھینک کے ان کو بھیڑیوں کے آگے پھینک کے جو بھاگ جاتے رہے ہیں، مطلب وہ آپ کو اچھے لگ رہے ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب نے ایک یہ کہا کہ آپ کونے میں کھڑے ہیں اور آپ کو جو ہے اور پرو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے، آپ اس کو ایسے کہہ رہے ہیں. جی کیا آپ نے کہا کہ مخالفین کیا کرتے ہیں خواتین کے ساتھ؟ جو ان کے جلسوں میں ہوتا ہے. جی یہ مطلب یہ کون سی بتانے والی بات ہے؟ میں تو اس کو میں بولنے میں بھی بہت فخر اور خوشی محسوس نہیں کرتی. جس طرح سے بچیوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ یہ تو ذہنیت ہے نا جو آپ کہہ رہی ہیں. نواز شریف صاحب نے غالباً اسی طرف اشارہ کیا ہوگا. جس طرح وہاں چھوڑ کے بھاگ جاتے رہے ہیں، پولیس ان کو شیلٹر دیتی رہی ہے. بھائی پولیس نے ان کو گھروں تک پہنچایا اور ان کو وہاں سے نکالا ہے. اندلیب تو صاحبہ، میں اس لیے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس کو ہر بات کو سیاست آپ کی پارٹی نے کنڈیم کیا ہے اس اسٹیٹمنٹ کو، اور بہت سارے لوگوں نے کنڈیم کیا ہے. عظمیٰ بخاری صاحبہ کہہ رہی کنڈیم کرنے کی بات نہیں، وہ تعریف کر رہی تھی اور اپنے لوگوں کو، اپنی خواتین کو کہہ رہے تھے کہ آپ کیوں کھڑی ہیں کونے میں، آپ پرو ایکٹیو ہو پی ٹی آئی کی خواتین کی طرح. شہزاد افسوس صد افسوس صد افسوس، اور اوپر سے نیچے صد افسوس کہ آپ دیکھیں. مجھے میری بات کمپلیٹ کر لینے دیں کیونکہ میں نے بیچ میں نہیں بولی. جی ایک وزیر اعظم ہے، ایک سربراہ ہے، ایک ملک کو لیڈ کر رہے ہیں، ایک پبلک جلسہ ہے، اور وہاں کھڑے ہو کے 20 کروڑ عوام جو ہے انہوں نے دیکھا، اور 20 کروڑ میں سے جو لوگوں نے کہا اور جو لوگوں نے اس کو انٹرپریٹ کیا سوائے ان کی جماعت کے، وہ سب نے یہ کہا کہ ایسے الفاظ، ایسی امپلیکیشن، کلیئرلی کہا کہ ہمارے مخالفوں کا جلسہ جو کل ہو رہا تھا اس کو دیکھیں اور آج دیکھیں. تو میں ایک تو یہ کہوں گی کہ میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں اس کو کنڈیم کر سکوں. میں کہہ سکوں کہ یہ جو ملک کا سربراہ ہے اس کے منہ سے یہ باتیں نکلی کیسے، اور نکلی صرف اس لیے کیونکہ ایک ذہنیت ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے. میں تھوڑا سا آپ کو اس کی پرسپیکٹو دیتی ہوں. نمبر 1، یہ پہلا موقع نہیں ہے. اگر آپ اعتزاز احسن صاحب سے اور پیپلز پارٹی سے پوچھ لیں، بلکہ آپ حسن نثار کا وہ پروگرام پچھلا دیکھ لیں، تو انہوں نے کہا کہ جی 90 کی دہائی میں نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو پہ جہاز سے ان کی تصویریں گرائی گئیں گاؤں میں، اور جو غلیظ الفاظ استعمال کیے گئے بائی دیز بردرز، انہوں نے جو غلیظ استعمال وہ تاریخ میں رقم ہوئے ہیں. 93 میں انہوں نے کہا کہ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے جو گندی باتیں کی گئی ان 2 محترم خواتین کے بارے میں، نواز شریف صاحب وہاں فخریہ بیٹھ کے مسکرا رہے تھے. یہ ساری باتیں تاریخ میں رقم ہیں.
میں خود نہیں کہہ رہی. ٹھیک ہے اور تیسری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں, میں یہ صاحب میری بات پوری ایک مکمل سن لیں. تیسری بات, جب آپ بات کرتے ہیں ذہنیت کی تو خواجہ آصف کو آپ لے لیں یا نیشنل اسمبلی لے لیں یا آپ میاں جاوید لطیف کو لے لیں اسمبلی کے باہر لے لیں یا آپ رانا ثناء اللہ کو لے لیں اسمبلی کے اندر باہر سڑکوں پہ لے لیں, آپ شیر علی کو لے لیں جنہوں نے پریس کانفرنس میں یہ کہا ہوا ہے. ایک منٹ ذرا رک جائیے اندیپ صاحبہ, ایک منٹ. بخاری کو لے لیں جو یہاں بیٹھ کے یہاں عورت ہو کے, مجھے عظما سے اعتراض ہے کہ یہاں عورت ہو کے یہ کس طرح سے یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ جو ان کی عورتیں ہیں اور جو یہ کرتی ہیں کس طرح سے یہ کہہ سکتی ہے. اچھا ایک منٹ, کیونکہ یہ 51% ہے, ہم 51% ہے اس ملک کی اور ہسٹری ہے. اندیپ صاحبہ ایک منٹ, عورت جو ہے جو فاطمہ جناح سے لے کے اب تک تمام عورتوں نے عظما بخاری صاحبہ, یہ کس طرح سے عظما بخاری صاحبہ, ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے کہ قائد کی باتوں کو جو ہے وہ ہمیشہ انڈورس ہی کیا جاتا ہے, ان کے خلاف کبھی ان کے بیان پہ تنقید نہیں کی جاتی, لیکن کم سے کم اتنی کریج تو رکھے نا, ایک عورت ہونے کے ناطے اتنی کریج تو رکھے کہ ایک غلط بیان دیا اس کو کنڈیم کریں بجائے اس کے کہ زبردستی اس میں سے کوئی پازیٹیو مطلب نکالیں. یہ پوری دنیا اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے, پورا پاکستان دیکھ رہا ہے, کیوں یہ کرنے کی ضرورت ہے؟ غلط بیان دے دیا ہے, کنڈیم کریں, ختم کریں بات کو. بڑی حیرت ہے مجھے, مطلب آپ کا اگر یہ فنومنا میں مان لوں تو آپ اپنی مرضی کا جو مطلب نکالنا چاہ رہے ہیں, جو نہیں میرا نام آنے سینیٹر شہری رحمان, آصفہ بھٹو زرداری, شیریں مزاری, بابر اعوان, ہر کسی نے تنقید کی ہے, ہر کسی نے تنقید کی ہے, مجھ پہ نہ ڈالیں یہ, صرف ہر کسی نے تنقید کی ہے. ایک پازیٹیو دکھا دیں مجھے کسی نے کہا کہ ہاں بڑا اچھا بیان دیا ہے. جس کے دماغ میں جو ہوتا ہے وہ اس کو ہاف گلاس فل از ہاف از ایمٹی, یہ بات ہے نا. گزارش میری آپ سے اتنی ہے, ابھی جو یہ پمفلٹوں کی بات کر رہی تھی اس کا جواب شیخ رشید سے لیجئے جا کے. مندلی بی بی کو چاہیے کہ یہ جو پمفلٹ ان کو چھوڑ دینا, اس وقت تو وزیر اعظم کی بات ہو رہی ہے, 3 دفعہ منتخب ہوئے وزیر اعظم صاحب کی بات ہو رہی ہے, جن کی بیگم کلثوم نواز نے جو ہے کردار ادا کیا ہے, مریم نواز صاحبہ ایک کردار ادا کر رہی ہے اس پارٹی کے لیے, جمہوریت کے لیے, ان کی بات کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ اندیپ صاحبہ, بہت بہت شکریہ. صاحبہ چند روز پہلے جاوید لطیف صاحب نے اس طرح کی بیان دیے تھے مراد سعید صاحب کی بہنوں کے حوالے سے, اور اس وقت ہم نے بار بار کہا تھا کہ کیوں پی ایم ایل این کی قیادت خاموش ہے, نواز شریف صاحب نے کیوں نہیں ان کے خلاف کوئی بات کی, مریم نواز صاحبہ نے کیوں نہیں ان کے خلاف بات کی. تو شاید جواب اب مل گیا ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے جو کہ بار بار ہمیں نظر آتا ہے اور ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے اپنی تقاریر میں, یا کبھی نہ کبھی نظر آ جاتا ہے. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ. شو سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.